Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका दामन साफ है। अगर निकाला भी तो किस बात पे निकाला? कोई डिस्क्वालिफिकेशन की कोई ये वजह बनती है कि आपका दिल इस बात की गवाही देता है? किसी का दिल अगर इस बात की गवाही देता है तो बेशक उठ के खड़ा होकर बताए कि मैं अपने बेटे की, मेरी कंपनी है, मुल्क से बाहर था, मैं एग्जाइल में, और उस एग्जाइल के दौर में वीज़ा लेने के लिए, जो कि हज़ारों पाकिस्तानियों के पास ये फैसिलिटी है, जानते हैं सब जो बिज़नेस करते हैं, जो दुबई आते जाते हैं, कि वीज़ा वैसे लेना कितना मुश्किल होता है। तो मुझे, जब मैं मुल्क से बाहर था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सऊदी अरब के बाद जब मैं लंदन गया तो मुझे लंदन में 3 महीने, गालिबन 3 महीने थे या 6 महीने, में याद नहीं है, उससे ज़्यादा मैं नहीं रह सकता था। और मुझे वहाँ से निकल कर किसी और मुल्क में जाना पड़ता था और फिर वापस लंदन आना पड़ता था। 6 महीने से या 3 महीने से मैं एक दिन भी वहाँ ज़्यादा क़याम नहीं कर सकता था। जी 6 महीने होंगे। तो उसके लिए फिर मेरे लिए वीज़ा लेना मुमकिन नहीं था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब मैं लंदन जाना चाहता था वहाँ से, तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, जो था वो उस वक्त एक्सपायर कर गया था। पता नहीं किस अल्लाह ताला की किसकी दुआओं से मुझे वो पासपोर्ट मिला और मैं उस पासपोर्ट से बाहर ट्रैवल कर पाया। तो वो वीज़ा लेने के लिए फिर वहाँ जाके 6-6 महीने का वीज़ा मिलता था लंदन का, यूके का। तो जाकर दुबई से फिर मैं नया वीज़ा लेता था और फिर दोबारा मैं इंग्लैंड जाता था, क्योंकि हमारा सारा मरकज़ सियासत का भी वहाँ पे यूके में था, लंदन में था। बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म है जो वहाँ आके हमें मिलते रहे कि लंदन में हमारी तमाम सियासी सरगर्मियाँ वहाँ होती थी। तो वो वीज़ा लेने के लिए हमने ये सोचा कि ये एक रास्ता है, कानूनी रास्ता है। तो मेरे बेटे ने वहाँ पे ये कंपनी खोली और उसके लिए ज़ाहिर है फिर वहाँ पे मेरे साथ उसने बात की। मैंने कहा कि मुझे कंपनी में तुम क्या रखोगे भाई? को मुलाजिम रखोगे, क्या रखोगे? तो मैं जब पहुँचूँगा दुबई एयरपोर्ट पे लंदन से, वो मेरी शक्ल देखेंगे कि ये मोहम्मद नवाज शरीफ आया हुआ है और ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है और इस कंपनी में बतौर क्लर्क भर्ती हो गया ही। तो कोई अपना, उन्होंने कहा जी हम कोई अपना मुनासिब सा डेजिग्नेशन आपके लिए बना लेते हैं। तो उन्होंने मुझे चेयरमैन बना दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ज़ाहिर है चेयरमैन बनने के लिए फिर तनख्वाह भी लगानी पड़ती है। तो 10,000, उस वक्त गालिबन 15-16 रुपए का एक दिरहम होता था। तो 10,000 दिरहम जो है वो तनख्वाह मुकर्रर कर दी गई, जो कि तकरीबन 1.5 लाख या 2.25 लाख की होगी। चेक कर लूँगा कि उस वक्त रुपए का, ये दिरहम का क्या रेट था रुपए के साथ। तो अब अपना जो है वो तनख्वाह वहाँ पे उन्होंने लगा दी। अब आज चार्ज ये आ रहा है मुझ पे, एलिगेशन, कि जी वो तनख्वाह तो लगाई थी, तनख्वाह वसूल क्यों नहीं की? कुछ वसूल करो तब मुसीबत है, कुछ ना वसूल करो तब मुसीबत है। जिन्होंने आज तक वसूल किया है इस मुल्क के अंदर या गासबाना कब्ज़ा किया है, रिश्वत ली है, बहुत कुछ किया है, उनको तो कोई नहीं पूछता यहाँ पर। और जिन्होंने कुछ भी वसूल नहीं किया बल्कि पल्ले से दिया है, आज उनके ऊपर जो है वो इस तरह के केसेस बना के उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। कहते हैं कि जी वसूल क्यों नहीं हुई? भी अब नहीं हुई तो आप उसका नोटिस लें कि क्यों नहीं हुई। और उसके बाद
چونکہ وصول نہیں ہوں لہٰذا ایک یہ ایسٹ ہے جو کہ نواز شریف کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. کچھ لیا ہی نہیں تو میں ڈکلیئر کیا کروں؟ اور کچھ جیب میں آتا ہے تو بندہ ڈکلیئر کرتا ہے نا. یہاں تو جیب میں بہت کچھ آتا ہے, لوگ ویسے ڈکلیئر نہیں کرتے. تو یہ جیب میں بھی کچھ نہیں آیا تو ڈکلیئر میں کیا کرتا. اور میرے بیٹے کی کمپنی ہے بھائی, یہ کوئی سرکاری کمپنی نہیں تھی, کوئی اپنا حکومت پاکستان کی کمپنی نہیں تھی, اور میری کوئی وہاں پہ کوئی 10 کروڑ روپے تنخواہ نہیں تھی. یہ آپ دیکھ لیں, اگر تو آپ کی سوجھ بوجھ اور آپ کی فہم و فراست اور عقل و فہم آپ کی اس بات کو قبول کرتی ہے تو پھر تو میں مجرم ہوں. اگر نہیں کرتی تو پھر آپ بتائیے مجھے. تو میں حیران ہوں کہ یہ آخر کار سب کچھ ہو کیا رہا ہے, کدھر یہ ملک جا رہا ہے, کدھر اس کو لے جایا جا رہا ہے. یہ بڑے افسوسناک معاملات ہیں جس کے اوپر کئی دفعہ جب نظر پڑتی ہے تو بڑے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے. پچھلا 1.25 سال اسی میں گزرا ہے ہمارا, یہ جو پیناما لیکس میں گزرا ہے, اور بے پر کی اڑائی گئی ہے, اتنی دھول اڑائی گئی ہے اس میں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور کوئی چینل کچھ کہہ رہا ہے, کوئی چینل کچھ کہہ رہا ہے, کوئی پتہ نہیں آسمان زمین کے کلاوے میں لا رہا ہے, اور کوئی اپنا الزامات. اور پھر اس کے بعد بدقسمتی سے ہمارے کچھ نووارد قسم کے سیاستدان جو ہیں انہوں نے بھی اپنا حد کر دی الزامات کی, اور انہوں نے بھی حد کر دی جو ہے وہ جھوٹی تہمتوں کی. آج خود بھی اس کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں. اور میں اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے, 1937 سے دیا ہے جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اور اگر یہ سب کچھ ماشاءاللہ اگر فیکٹریاں بھی اللہ نے دی ہیں اور پھر گھر بھی دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرائع بھی اللہ کے فضل و کرم سے دیے تھے جہاں سے یہ سب چیزیں بنی ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس تو ذرائع بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, میں کوئی بڑا بول نہیں بولتا. وہ کہاں سے لے کے آئے ہیں سب چیزیں, کہاں سے لائے ہیں, یہ بھی بتائیں کہ ان کی آمدنی کیا تھی. آج سے کچھ سال پہلے انہوں نے 20-21 لاکھ روپیہ ٹیکس دیا تھا, اس کے بعد آج ہزاروں میں ان کا ٹیکس آتا ہے. الحمدللہ آج میرا تو مسلسل اللہ کے فضل و کرم سے جو ٹیکس ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے, یا کم از کم اتنا ضرور ہے جو میں پچھلے کئی سالوں سے دے رہا ہوں. تو ان کی ذرائع آمدنی کیا ہے. اور میں نے آپ کو پہلی پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں بلایا تھا, میں بتایا تھا کہ, اور میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, کہ الحمدللہ 1972 میں ہماری جو اپنا انڈسٹری تھی اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ وہ اس وقت 32 انڈسٹریز کے اندر شامل ہوئی جن کو نیشنلائز کیا گیا. اور میں تو اس وقت سیاست کے قریب بھی نہیں تھا. یہ جو احتساب شروع ہوا ہے یہ 1972 سے شروع ہوا ہے, جو میرے خلاف ہو رہا ہے, میرے خلاف, میرے والد محترم کے خلاف, میرے بچوں کے خلاف, 3 نسلوں کا. اور پچھلے 1.25 سال سے یہ چل رہا ہے معاملہ. اور اس میں اس وقت نہ میں وزیر اعظم تھا نہ میں وزیر اعلیٰ تھا. بھئی کون سا احتساب اس زمانے کا بھائی. باقی ہزاروں لوگ یہاں پہ, لاکھوں ایسے ہیں جو اپنا جن سے پھر ان بزنس مین کا بھی احتساب ہونا چاہیے. یعنی صرف جو ہے وہ ایک فیملی کا, اور باقی جو ہے وہ سب جو ہے وہ امین اور صادق اور امین ہے اس ملک کے اندر. یہ سب معاملہ. لیکن دیکھیں میرا ضمیر الحمدللہ بڑا صاف ہے. میں نے آج تک سارے مرحلوں سے میں گزرا ہوں. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں, اتر کے نیچے آپ اس کیس کو لڑیں. میں نے کہا یہ تو ایک پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ تو کانٹوں کا بستر ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں.
اور لیکن ہاں اگر میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہوتا کہ میں نے کوئی بے ایمانی کی ہے، میں نے کوئی پاکستان کا روپیہ لوٹا ہے، پیسہ لوٹا ہے، یا میں نے خرد برد کی ہے، کوئی امبیزلمنٹ کی ہے، یا میں نے کوئی اوچھے ہتھ کنڈوں سے کوئی مال بنایا ہے، اس قوم کی امانت میں خیانت کی ہے، پھر تو میں استعفیٰ دوں، پھر تو مجھے خود شرمساری کے ساتھ استعفیٰ دینا چاہیے۔ لیکن اگر میرے ضمیر پہ ایسا کوئی بوجھ نہیں ہے تو میں کیوں کسی کے کہنے پہ میں استعفیٰ دوں؟ میرا اپنا دل بھی نہیں مانتا کہ میں استعفیٰ دوں۔ تو استعفیٰ نہیں دیا تو آج ویسے نکال دیا گیا ہے۔ یہ امر، یہ بہت سوچنے والے لمحات ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، یہ واقعتاً لمحہ فکریہ ہے۔ اور میں ایک نظریاتی آدمی ہوں، شاید آج سے میں کوئی 20 25 30 سال پہلے اتنا نظریاتی نہیں تھا، لیکن نظریاتی بن چکا ہوں۔ حالات اور وقت نے مجھے نظریاتی بنایا ہے۔ اور جو سٹرگل الحمدللہ میں نے کی ہے زندگی میں ایک 7 ایئرز ملک سے باہر رہنا جلا وطنی میں، یہ کوئی آسان نہیں ہوتا۔ 14 مہینے آپ سالٹری کنفائنمنٹ میں رہیں، اور وہ بھی ایک قلعے کے اندر بند رہیں، آپ کو ہتھکڑیاں لگیں، ان سب چیزوں کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ 27 سال کی قید آپ کے خلاف سنائی جائے ہائی جیکنگ کیس میں، ہائی جیکنگ کیس کی حیثیت کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہائی جیکنگ، میرے خلاف ہائی جیکنگ کا کیس بنا، مجھے ہائی جیکر بنا دیا گیا وزیر اعظم سے۔ ایک رات پہلے میں وزیر اعظم تھا، اگلے دن میں ہائی جیکر بن چکا تھا۔ 27 ایئرز، اور لوگ بہت مجھے کہتے تھے کہ آپ کچھ سزائے موت ہوگی۔ وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے، اس کو بھی برداشت کیا ہے، اور کوئی بعید نہیں تھا۔ یہاں پہ پہلے بھی وزیر اعظم گیلوز میں گئے ہیں، ان کو لٹکایا گیا ہے، اور ان کے خلاف جو کچھ ہوا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں۔ اگر مجھے بھی کوئی سزائے موت سنا دی جاتی تو شاید میں بھی سوچتا کہ جی ماضی کی طرح سے مجھے بھی اپنا جو ہے وہ یہی سزا دے دی گئی ہے۔ تو چاہے باہر کوئی مانے نہ مانے، لیکن دیکھیں میں وہ وقت آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے 14 مہینے جس طریقے سے گزارے، اس کے بعد پھر ہیلی کاپٹر کیس، اس میں 7 ایئرز سزا سنا دی گئی، اور پھر جو ٹریٹمنٹ ملا مجھے، یعنی انسان دیکھیں ملک سے باہر ہوتا ہے تو بندہ سوچتا ہے یار میرا ملک ہے، میں نے بڑی خلوص نیت سے اس کی خدمت کی ہے، اس کو، اور نہیں تو میں پاکستان کی ایٹمی بٹن پہ میں نے اللہ کے فضل سے ہاتھ رکھا اپنا، اور پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے۔ یہ اگر پیسہ ہی ہوتا مطمع نظر، یا پیسہ ہی کمانا ہوتا تو پریزیڈنٹ کلنٹن نے تو $5 ارب کی پیشکش کی تھی، اور وہ $5 ارب میں خدا نہ خواستہ نیت خراب ہوتی میں اپنی جیب میں بھی ڈال سکتا تھا، یا میں کچھ اس کا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا، باقی میں اپنا یہاں کتابوں میں ڈال دیتا قوم کی۔ اور پھر اتنا بڑا پریشر، دنیا بھر کا پریشر، اور پھر دوسری طرف ہمارے اس ملک نے جس سے ہماری 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اس نے ایٹمی جو دھماکے کیے، تو پاکستان کی تو پھر ایک عزت کا معاملہ آ گیا، یہ ہمارے لیے ایک بڑا غیرت اور عزت کا ایک مقام آیا کہ ہم بھی اس کو اسی طریقے سے جواب دیں جس طرح سے اس نے یہ کام کیا تھا۔ دنیا کا پریشر اپنی جگہ پر، اور آپ ایک ایسے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں جس نے ماشاءاللہ اقتصادی ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا، پاکستان کو دفاعی طور کے اوپر الحمدللہ بنانے والا تو اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، ناقابل تسخیر بنایا اللہ نے پاکستان کو دفاعی لحاظ سے، اور پھر آپ اس کے خلاف، اور پھر وہ آپ کے معاملات کو ٹھیک کرنے میں ہمسایوں کے ساتھ
ایک اچھے طریقے سے اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے اس نے اپنا کردار ادا کیا اور کر رہا تھا، تو آپ نے یعنی یہ سب چیزوں کو کیوں نہیں ملوث خاطر رکھا؟ اور پھر آپ نے پکڑ کے اس کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا، اس کو ہتھ کڑیاں لگا کر آپ نے جو ہے وہ جیل پہنچایا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں بالکل بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ یہ جو کام جو کیا تھا اس زمانے میں بھی یہ چند لوگوں نے کیا تھا۔ اور میں بیٹھا ہوا تھا جب یہاں پر اٹک کے قلعے میں، تو باہر فوجیوں کا پہرا تھا۔ وہ یا آپ یقین کریں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ باہر ہوتے تھے، میں اندر وہاں سے جالی سے کبھی دیکھتا تھا، تو وہ ہاتھ اٹھا کے، جب ان کو پتہ لگتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے وہ دعا کرتے تھے۔ اور میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، میں نے آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ تو جب کبھی کو ماشاء اللہ اگر اس ملک میں لگتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ماشاء اللہ کے پیچھے ہوتی ہے چند لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، قانون توڑتے ہیں، آئین توڑتے ہیں۔ بہت پاکستانی فوج کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس قانون توڑنے، آئین توڑنے کے جرم میں شامل نہیں ہوتا۔ اور یہ میں نے صرف اس جگہ پہ نہیں دیکھا، میں نے اور جگہوں پہ بھی یہ چیز دیکھی۔ کبھی لانڈی جیل میں بھی یہ چیز میں نے دیکھی تھی، اور پھر یہاں پہ جب میں ایک فوجی میس میں گیا تھا، وہاں پر بھی میں نے یہ منظر دیکھا وہاں پہ۔ اور اٹک قلعے کی بھی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ وہاں پر بھی میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ تو جس کی وجہ سے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ایک نظریاتی انسان ہوں، نظریات پہ میرا کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ شاید اسی وجہ سے کچھ سزائیں اگر بھگتی ہیں تو مجھے ان کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میں اگر اس وجہ سے سزائیں ملی ہیں تو مجھے بالکل کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے، پاکستان نے اپنی منزل پانی ہے، تو یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اپنے آئین اور قانون کی پاسداری کریں، ہم آئین کے راستے پہ چلیں، رول آف لا ہونا چاہیے اس ملک کے اندر، اور پاکستان جو ہے تبھی ترقی کر سکتا ہے، خوشحالی سے ہم کنار ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہماری 70 سالہ جو ہسٹری ہے وہ بہت ہی قابل افسوس ہے، لیکن ہمارا آنے والا وقت جو ہے وہ قابل افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا اصلاح کرنی چاہیے، اور ہم سب کو مل بیٹھنا چاہیے کہ بھئی یہ ملک تو اس طرح سے نہیں چلا، نہ یہ چلے گا، آؤ بیٹھو بھائی، بتاؤ کس طرح سے اس ملک کو چلایا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ نہ آپ کی اسمبلی کی مدتیں پوری ہوتی رہی ہیں، نہ وزیر اعظم اس ملک کے اندر اپنی مدت پوری کرتے رہے۔ آپ نے دیکھا ہے ماضی کے اندر کہ یہاں پر آدھے مدت میں ہی آپ کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی رہی، اور کل جیسے میں نے بھی بتایا ہے کہ کل میں ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ وزیر اعظم آئے اور سال 2 سال میں چلتے بنے۔ ملک تو کبھی ایسے نہیں چلتے۔ اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا، اللہ نہ کرے پاکستان پھر کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، اور ہم متحمل نہیں ہیں اب اس ملک کے اندر کہ ہم کسی مزید حادثے کا شکار ہوں۔ یہ میں بڑے درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں، بڑے درد دل سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے وہ مجھے اپنی کوئی ذات کی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے تو پاکستان کی اور اپنے ملک کی پرواہ ہے۔ اس کو صحیح ڈگر پہ لانے کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے آج ذہنی طور پہ اور قلبی طور پہ تیار ہوں، اور میں عمر کے ایسے حصے میں ہوں جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جو میری اللہ جانتا ہے کتنی عمر ہے کتنی نہیں ہے، لیکن اگر
اس نظریے کو اچیو کرنے میں اگر میری باقی عمر گزرتی ہے تو میرے لیے اس سے بڑے فخر کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس سیٹ میں پچھلے 4 سال سے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے وہاں پر اتنا سکون نہیں ملا جتنا سکون مجھے اس کنٹریبیوشن میں ملے گا جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے لیے میں بالکل تیار ہوں، اور یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے جس کا ذکر ہمارے 2 اصحاب نے کیا ہے جس فیصلے کا، یہ بھی اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور آج صرف پاکستان کے اندر یہ بات جو ہے نا یہ نہیں پھیل رہی، پورے ملک پوری دنیا میں آج لکھا جا رہا ہے۔ آپ نیو یارک ٹائمز پڑھ لیں، آپ جو ٹیلی گراف پڑھ لیں، آپ گارڈین پڑھیں، آپ جو ہے وہ یہ کون سا ہے بلوم برگ پڑھیں، یہ سب آپ پڑھیں آپ جی، تو آپ سب آپ ان کو دیکھیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے، اور کل کے فیصلے کے حوالے سے۔ تو میں اب اس معاملے میں بے خوف ہوں، بالکل میں جیسے کہ کوئی ایک سپاہی ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے جو اپنے ملک کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے مورچوں پہ جا کے لڑتا ہے، میں بھی اس مورچے کے اوپر کھڑا ہوں پاکستان کو بچا۔ اور میں ہر قیمت پر انشاءاللہ پاکستان کے آئین، قانون، رول آف لا کا انشاءاللہ دفاع کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بھی ایسے ذہن جو ابھی تک شاید کسی نہ کسی طریقے سے اس ڈگر پہ نہیں آئے، آپ بھی آئیں، میرے ساتھی بنیں، اس نظریے کو میرے ساتھ مل کے سپورٹ کریں۔ مل کر پاکستان کی تقدیر بنائیں۔ یہ 20 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، میرے ساتھ تو جو کل ہوا تھا وہ ہو چکا ہے، اور مجھے اس کا کوئی ٹو بی آنسٹ کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، خوشی ہے اس بات کی، مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی، یقین کرو اللہ میرا جانتا ہے، خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ اگر مجھے نکالا بھی ہے تو کیا اس کے لیے وجہ تلاش کی گئی ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ کوئی کرپشن کا داغ مجھ پہ نہیں ہے، اور یہ خود ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے۔ میں اس کے لیے آپ کا دن رات کا ساتھی ہوں، اور خدا کی قسم میں اقتدار کی خاطر یہ بات نہیں کر رہا، اب مجھے کوئی اقتدار کا لالچ نہیں ہے، میری ملک کے لیے قربانی ہوگی کہ اگر میں پاکستان کو اس کی سمت تعین کرنے کے لیے، صحیح ڈگر پہ ڈالنے کے لیے اگر میں اپنا کردار ادا کر دوں اور آپ میرا ساتھ دیں، یقین کریں آپ کا ماتھا یہ پوری قوم چومے گی۔ آپ نے میرا ساتھ دینا، دیکھیں میں آج وزیر اعظم نہیں ہوں، اور پھر بھی میں نظریے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے جو سٹرگل کی ہے، جو بھی قربانیاں مصیبتیں جھیلی ہیں اس ملک کے اندر پچھلے ادوار میں، جو کچھ بھی میں نے جد و جہد کی ہے، میں اس جد و جہد کو آسانی کے ساتھ ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں وہ جد و جہد اس ملک کے کام آئے۔ میں چاہتا ہوں یہ جدوجہد اس قوم کے کام آئے، اور اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے 20 کروڑ عوام کو۔ یہ میری میرا ایک خواہش ہے میری، اور میری دعا اللہ تعالیٰ اس میری خواہش کو پورا فرمائے، اور میں بے لوث اس ملک کی قوم کی خدمت کروں۔ کوئی لالچ نہیں ہے وزیر اعظم بننے کا، بڑی مشکل سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا
2013 میں کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم بنوں، شہباز شریف گواہ ہے، اسحاق ڈار گواہ ہے، پوچھیں ان سے. بڑی مشکل سے میں مانا تھا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یا مجھ سے یہ فیصلہ کروایا گیا کہ نہیں آپ وزیر اعظم بنیں. لیکن آج کوئی خواہش نہیں ہے کسی اقتدار کی. اللہ میرا جانتا ہے نیتوں کو، کوئی خواہش نہیں ہے. خواہش ہے تو صرف یہی کہ میرا ملک اب ان مصیبتوں سے آزاد ہو جائے. اب ہمارا یہ جو ہے مقدر یہ نہیں ہے کہ ہم بھٹکتے پھریں، کبھی اس راہ پہ کبھی اس راہ پہ، کبھی ادھر کبھی پیچھے، اکثر پیچھے. یہ ہمارا مقدر نہیں ہے. اور ہمارا مقدر تو بہت کچھ تھا. بہت سارے ملک جو ہمارے پیچھے تھے آج ہمارے بہت آگے چلے گئے، اور ہم آج بھی بھٹک رہے ہیں. پیچھے بھی چلے گئے ہیں اور بھٹک بھی رہے ہیں. ابھی تک ہم نے اپنی صحیح سمت کا تعین نہیں کیا. تو میں آج جو ہے وہ آپ سے ملتمس ہوں کہ اس جدوجہد میں، اس کو مکمل کرنے میں، ملک کو صحیح منزل پر ڈالنے کے لیے آپ میرا ساتھ دیں. میرا آپ بازو پکڑیں، میں آپ کا بازو پکڑوں گا انشاءاللہ. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ ملک ایسا ایک خوبصورت ملک بن جائے گا کہ انشاءاللہ جس کو شکست دینا اللہ کے فضل و کرم سے اس دنیا میں کسی کے بس میں نہیں ہوگا. تو بہت کچھ اس ملک میں ہونا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل کے باوجود پہلا دھرنا، پھر دوسرا دھرنا، اور اب یہ پینما، ذرا پلیز، پہلا دھرنا، دوسرا دھرنا، اور پھر اب یہ پینما لیکس جو ہے، یہ کتنا وقت ضائع کیا اس قوم کا انہوں نے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ آج پاکستان سے اندھیرے چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ہمیں الوداع کہہ رہی ہے. آج پاکستان میں روشنیاں واپس آ رہی ہیں. آج کراچی دوبارہ آباد ہو رہا ہے اور امن قائم ہو رہا ہے وہاں پر. ہم نے یعنی پاکستان کے اندر جو 2013 کے ذرا ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھیں آپ، کیا حال تھا دہشت گردی کا پاکستان میں. دہشت گردی کی ہم نے کمر توڑی ہے. جو اکا دکا واقعات ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور یہ اگر ڈسٹربنس نہ ہوتی، جیسے کہ سی پیک ہمارا لیٹ ہوا اس وجہ سے کہ یہاں پہ دھرنے تھے، یہ دھرنوں کی سیاست نہ ہوتی، یہ جو نیگیٹو پالیٹکس نہ ہوتی، آج یقین کریں آج کے 100% دہشت گردی کا بھی کلا کما ہو چکا ہوتا. لیکن الحمدللہ اور نہیں تو 70-80% دہشت گردی اس ملک سے ختم ہو چکی ہے. آج پاکستان کی ترقی کا دوبارہ دور شروع ہو گیا ہے. آج پاکستان 5.3% گروتھ ریٹ اچیو کر رہا ہے. سٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہوئی کیونکہ یہ کام شروع ہوا. یہ جو آپ نے دیکھا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے، جب ہم آئے تھے 19,000 پہ تھی سٹاک مارکیٹ، 19,000 پہ. یہ حالات سے پہلے 52,000 پہ سٹاک مارکیٹ پہنچ گئی. روپیہ پھر متزلزل ہو رہا ہے اس لیے کہ انسرٹنٹی جو ہے وہ ملک کے اندر پھر پیدا کر دی گئی ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ جائیں جا کے دیکھیں بلوچستان میں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سڑکیں اور ہائی ویز بن رہی ہیں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، بلوچستان کے دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ابھی میں نے دیکھا ان کو. جگہ جگہ روڈز ہائی ویز بن رہی ہیں، گوادر بن رہا ہے، ایک نئی پورٹ بن رہی ہے، نیا پاکستان تعمیر ہو رہا ہے. اور پھر جو ہے وہ بلوچستان، ہم نے صرف میں اقتصادی
بات نہیں کرتا. ہم نے سیاسی طور کے اوپر بلوچستان کو دوبارہ پاکستان کے ساتھ ملایا ہے. یہی بلوچستان 2011 میں، 9 میں، 2008 میں، 2005 میں، اس سے بھی پہلے، اور پھر 2013 میں کس طرح سے جو ہے وہ کیا حالات پیدا ہو چکے تھے بلوچستان میں. آپ کو وہ مناظر یاد ہونے چاہیے. ہم نے کہا نہیں بھائی، یہ بلوچ بھائی بھی ہمارے ہی ہیں، یہ بلوچ پارٹیاں بھی ہیں. مجھے ایسی لگتی جیسے ہم پی ایم ایل این ہم نے اپنا ان سب کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا. کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھ سے مشورہ کیا کہ ہم مل کر یہاں حکومت بنا سکتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، اگر دوسری پارٹی، کسی پارٹی نے ووٹ، چاہے وہ 2 ووٹ بھی زیادہ لیے ہیں، ہم ان کو یہ حق دینا چاہتے ہیں. اور آج ہم نے ان کو موقع دیا کہ آپ بنائیں حکومت وہاں پر. ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے وہاں پر. اور جس قسم کا وہاں پہ نیا پاکستان بن رہا ہے، آپ جان رہے ہیں، وہاں جانتے ہیں آپ اس کو. ایک چھوٹی سی میٹرو بس نہیں بنا سکے، اور شہباز شریف صاحب نے یہاں پہ کئی میٹرو بسیں بنا دی ہیں. اور اس کے بعد پھر اپنا دیکھیں، سندھ کے اندر ہم نے خوش دلی کے ساتھ قبول کیا، خوش دلی کے ساتھ ان کی حکومت کو قبول کیا. اور پھر زرداری صاحب کو فیئرویل میں نے دیا. بھئی آپ کو بھی اس کی کوئی روایت ہی نہیں تھی پاکستان کے اندر. ہم نے کہا ہے آپ آپ صدر رہے ہیں، کھانا کھائیں میرے ساتھ. رخصت کیا بڑی عزت کے ساتھ ہم نے ان کو. بھئی ہم تو ملک کو اس طرح چلانا چاہتے ہیں، ہم لڑ مڑ کے نہیں ملک کو چلانا چاہتے. یہ ملک ایسے چلے گا بھی نہیں. آپ جیلوں میں ڈالیں گے، آپ پھانسیاں دیں گے، آپ جلا وطنیاں کروائیں گے. یہ پاکستان خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، یہ تباہ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ. آپ کو افہام و تفہیم کے ساتھ ملک کو چلانا پڑے گا. بتائیں ان 4 سالوں میں کہاں پر میں نے افہام و تفہیم کا مظاہرہ نہیں کیا؟ ہر جگہ پر برداشت کیا. وزراء اعلیٰ نے کس طرح سے اسلام آباد کے اوپر یہ الغار نہیں کیا. کے پی کے کا آپ نے دیکھا دھرنوں میں، وہی وزیر اعلیٰ ان پہ کھڑے ہو کے جو اس پہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تو کس قسم کی گفتگو کرتے رہے ہیں. پوری قوم نے دیکھا ہے. کبھی وزیر اعلیٰ اس طرح کرتے ہیں کبھی مرکز کے خلاف، اور یہ الغار کے لیے آپ پورا قافلہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ اسلام آباد پہ آپ آ کے قبضہ کریں. اور پھر آپ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نووارث سیاستدانوں نے الزامات اور تہمتوں کی حد کر دی ہے. آج وہ خود بھی اس میں گھرے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ نے فیکٹریاں اور گھر دیں اور ان کے ذرائع بھی انہیں دیے. ان لوگوں کے پاس کیا ذرائع ہیں، ان کے ذرائع آمدنی کیا ہیں؟ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ صرف ایک خاندان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ باقی سب کیا صادق اور امین ہیں؟ استعفیٰ نہ دیا تو مجھے نکال دیا گیا، مجھے نااہل کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. حالات اور وقت نے مجھے نظریاتی بنا دیا ہے. ہر قیمت پر رول آف لا کا دفاع کروں گا. وزٹ کروں گا. سی پیک کے میں جو $56 ارب کی جو انویسٹمنٹ ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس میں کوئی مثال ہے؟ کوئی مثال ہے تو بتاؤ. خود مجھے چائنیز پریزیڈنٹ نے مجھے یہ کہا، پریزیڈنٹ شی نے مجھے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر، دس از اے گفٹ ٹو یو فرام چائنا. میں کو اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہتا، لیکن جو پاکستان کے لیے میں نے جو خدمت کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اعتراف ہونا چاہیے. میں اس کے لیے معاوضہ نہیں مانگتا، میں کسی سے انعام نہیں چاہتا، لیکن جو سلوک یہاں ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے
میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سلوک کے مستحق نہیں ہیں. کم از کم اس طرح کا سلوک ہونا نہیں چاہیے 20 کروڑ عوام کے نمائندے کے ساتھ. ایسا سلوک جو ہے یہ توہین آمیز سلوک، یہ کم از کم گوارا نہیں ہے، اور یہ کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ اس کی مجھے کوئی توقع تھی. لیکن جو کچھ ہوا ہے، کل ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو تاریخ جانچے گی کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند تھا یا پاکستان کے لیے نقصان دہ تھا. اور پھر میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ جو جس وجہ سے مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، شاید غالباً اور کوئی ایسی وجہ بنتی ہی نہیں تھی. میاں محمد نواز شریف نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نووارث سیاستدانوں نے الزامات لگائے، ان پر تہمتیں لگائیں، لیکن ان کو جو سزا دی گئی ہے وہ نہ ہی کرپشن کے چارج میں دی گئی ہے، نہ ہی منی لانڈرنگ کے چارج میں دی گئی ہے، بلکہ ان کو ایک ایسے اثاثے کو چھپانے پر سزا دی گئی ہے جو اثاثہ انہوں نے بنایا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے سارے ذرائع بتا دیے تھے، لیکن جو لوگ ہم پر الزامات لگاتے رہے ہیں اور لگا رہے ہیں ان کے اپنے ذرائع آمدنی کیا ہیں وہ نہیں بتاتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ صرف ایک خاندان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے، اور وہ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ مجھے تو نااہل کر دیا گیا ہے، لیکن کیا باقی سب صادق اور امین ہیں؟ اس دفعہ 5.3% اچیو کر چکے ہیں ریٹ آف گروتھ. اللہ کرے اگلے سال 6% ہو، اللہ کرے اس کے بعد 7 ہو، 10 ہو، 15 ہو. میری دعائیں ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے لیے. ہم انہی کی خدمت کر رہے تھے. یہاں جو نئے نئے ہسپتال بنانے کا جو پروگرام تھا یہ انہی کی خدمت ہے. ہیلتھ کارڈ انہی کی خدمت ہے. یہ جو ہم اپنا پاکستان کے اندر نئی یونیورسٹیاں، اسکول، کالج، یہ انہی کی خدمت ہے. 50 سال سے یہ جو لواری ٹنل نہیں بن رہی تھی اس ملک کے اندر، 1974 سے بننی شروع ہوئی ہے، اور وہ پہلے تو کاغذوں میں رہی ہے 1974 میں، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کام ہوتا رہا. 1974 سے لے کے آج تک 2017 کتنے سال ہو گئے ہیں جی؟ 43 ایئر سے یہ ٹنل بن رہی. مجھے بڑا دکھ اور بڑا افسوس، اور یہ حالت بہت سارے اور بھی منصوبوں کی تھی. اس کو ہم نے آ کے 21 بلین دیا کہ اس کو مکمل کیا جائے، اور مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ میں نے بطور وزیر اعظم اس کو مکمل کروا دیا اور اس کا افتتاح بھی کر دیا. میں نے بھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میاں محمد نواز شریف نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. یہ اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ مجھے اقتدار کی کوئی خواہش نہیں ہے. 2013 میں بھی وزیر اعظم میں نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن مجھ سے یہ فیصلہ کروایا گیا اور میری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں وزیر اعظم بنوں تو میں بنا. مجھے اقتدار کی کبھی کوئی خواہش نہیں رہی. وہ مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ 31 پرسوں یہ جو بلو کی کا پروجیکٹ تیار ہو چکا ہے اور اس کا افتتاح کرنا تھا. اب انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کریں گے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 21 مہینوں میں یہ منصوبے مکمل کیے گئے ہیں. 21 مہینوں جو دنیا میں 4 سالوں میں مکمل ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو 10 سالوں میں بھی نہیں ہوتے. 21 مہینوں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے. شہباز شریف صاحب نے اس کی ذاتی طور پہ نگرانی کی ہے. بلوچستان کے اندر جو منصوبے ہمارے مکمل ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ، ثناء اللہ زہری صاحب کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی بہت اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے. گلگت بلتستان کے ہیں وزیر اعلیٰ یہاں پر حفیظ الرحمان صاحب، پوچھیں ان سے. ہم نے گلگت سے لے کے تو
وہ جو روڈ ہے اسکردو جس پہ 35 ارب 35 بلین روپیہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے. آپ کا میرے آنے سے پہلے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کتنے کا تھا؟ 8 ارب 8 بلین کا ADP کا. آج کتنا ہے؟ آج 20 ارب. 20 ارب آپ نے اشتہار دیا تھا چند دن پہلے, سارا بتایا تھا. بہت شکریہ آپ کا. اور یہ میں نے ایک سڑک کی بات کی, ابھی اور بہت سارے منصوبے ہیں وہاں پر. 102 بلین 102 بلین کے منصوبے جو وہاں پہ چل رہے ہیں. بھئی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. گلگت بلتستان کی تاریخ میں کبھی اتنی ترقی وہاں پہ اتنی رفتار کے ساتھ نہیں ہوئی. اور پھر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھے جب میں آیا تھا یا پچھلے سال کتنا تھا جناب بجٹ ADP آزاد کشمیر کا؟ جی 11 ارب روپیہ. آج اس سال کتنا جناب؟ 22 ارب. اور میں نے سی پیک کے منصوبے میں وہ ہائی وے ڈلوائی ہے ابھی جو میرپور سے مظفر آباد آئے گی دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ, اور مظفر آباد سے پھر وہ مانسیرا جائے گی. مظفر آباد سے مانسیرا اور پھر انشاءاللہ وہ آگے جا کے اس سے ملے گی خنجراب کے ساتھ, اور ادھر سے خنجراب کے ساتھ ادھر سے کراچی اور گوادر کے ساتھ. بھئی یہ ویژن ہے ہمارا ویژن. اور پھر اللہ کے شکر ہے دیکھیں ہزارہ بھئی خاموش, ہزارہ میں موٹر میں بھی اللہ کے فضل سے ہم بنا رہے ہیں 6 لین. جنرل ترمزی بیٹھے ان کو بہت خوش ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ اس موٹر وے سے انشاءاللہ سفر کیا کریں گے. اگر یہ 2.5-3 گھنٹوں میں مانسیرا پہنچتے ہیں انشاءاللہ اس سے 1.5 گھنٹے میں پہنچیں گے مانسیرا. ابھی کتنی دیر میں پہنچتے ہیں؟ 4-5 گھنٹے میں کہتے ہیں پہنچتے ہیں. تو کہاں 4-5 گھنٹے, کہاں 1.5-2 گھنٹے. تو یہ پاکستان میں ہر جگہ پہ اللہ کے فضل و کرم سے یہی ترقی کا عمل جاری ہے اس وقت. تو میں آپ سے گزارش ہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ میری دعا ہے کہ یہ چلتا رہے, پاکستان پھلتا پھولتا رہے اور پاکستان کو اچھی قیادت نصیب ہوتی رہے, اور پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی پیچھے کی طرف نہ آئے, ہمیشہ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتا رہے. میری یہ دلی دعا ہے ملک کے لیے. اور یہاں لوگ آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے. کل نواز شریف تھا, آج کوئی اور ہوگا, کل کوئی اور ہوگا, آنے والے دور میں کوئی اور ہوگا. لیکن ہم نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسی جذبے کو بروئے کار لانا ہے جو قائد اعظم کا جذبہ تھا, علامہ اقبال کا جذبہ تھا, اور جس کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا. تو میں اب اس طرف آتا ہوں کہ میں جو ہے وہ اب جو کہ کل میرا بہت شکریہ آپ کا. آپ کے جذبات میرے لیے قابل قدر ہے, اور آپ سب کے بھی قابل قدر ہیں جنہوں نے اس پہ جو ہے وہ اس بات کو آپ نے اس پہ تالیاں بجائیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. لیکن اب میں تو رخصت ہو رہا ہوں, اور اب میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی طرف آ رہا ہوں. لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. اللہ چاہے گا تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا, آپ کے حلقوں میں آؤں گا انشاءاللہ. آپ کے ساتھ میں پاکستان بھر کا دورہ کروں گا,
آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا میں انشاءاللہ، اور پاکستان کی ترقی میں اور آپ اپنی کاوش اور اپنی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ ہم پہ بڑا قرض ہے اس 20 کروڑ عوام اور یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کی خدمت کا بڑا بے پناہ جذبہ ہے میرے سینے میں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک باعزت روزگار عطا فرمائے۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں اللہ کے فضل سے۔ اگر حکومت میں نہ ہوا، بطور وزیر اعظم آپ کے ساتھ نہ ہوا تو کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور لیکن میں انشاءاللہ، لیکن میں آپ کو کسی بھی قیمت پہ، کسی بھی موقع پہ، کسی بھی قیمت میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ لیکن میرا منشور ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کچھ دیر پہلے، اس منشور پہ آپ نے میرا بھرپور ساتھ دینا ہے، اور وہ منشور میرا نہیں ہے، پاکستان کے 20 کروڑ عوام کا منشور ہے، 20 کروڑ عوام کا منشور ہے، اس ملک کی یوتھ کا منشور ہے، اس ملک کے بوڑھوں کا، بزرگوں کا، ماؤں کا منشور ہے، اس ملک کے بچوں کا منشور ہے، وہ اس پہ میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے، اور آپ نے اس میں میرا بھرپور ساتھ دینا ہے۔ میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا، بے لوث ساتھ دوں گا انشاءاللہ، میں آپ کا بے لوث میں انشاءاللہ آپ کا ساتھ دوں گا اللہ کے فضل سے۔ اب چونکہ میں نے اپنا منصب چھوڑ دیا ہے تو اب اس کو کسی نے سنبھالنا ہے، اور کافی غور و خوض کے بعد میں نے اپنا جو ہے وہ سوچنے کے بعد میں نے کہا تھا میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میرے بعد اگر آپ سپورٹ کریں تو شہباز شریف صاحب کو میں انتظار دوں گا۔ شہباز صاحب کو کچھ وقت لگے گا، ابھی غالباً 50-55 دن لگیں گے آتے ہوئے، تو الیکشن لڑنا پڑے گا ان کو۔ دیکھیں انشاءاللہ یہ کب ہوتا ہے اعلان اس کا، تو انٹرم پیریڈ کے لیے جو کہ جتنا بھی وقت ہے 1.5-2 مہینے ہیں، اس کے لیے میں شاہد خاقان عباسی صاحب میں نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے جب ذکر کیا تو وہ بڑے جذباتی ہو گئے، لیکن میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو قبول فرمایا، اور شہباز شریف صاحب بھی بہت جذباتی ہو گئے لیکن انہوں نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ میں دونوں صاحبان کا بہت مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی ڈگر پہ اور اسی مشن پہ قائم رہتے ہوئے ملک کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کو اللہ ترقی سے ہمکنار فرمائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر اس ملک کو ایک بہترین ملک بنائیں، اور پاکستان دنیا کے صف اول ممالک میں اللہ تعالیٰ اس کو شامل فرمائے۔ آپ سب کا آپ کی جو یہ آپ نے نامزدگی کی ہے، ہم پورا ہاؤس اس کی توثیق کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جی آپ سب، بس میرا خیال ہے کہ اب شاید آج کل میں ہی ہو جائے گا یہ، اور آپ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کا انتظار ہے کہ وہ کب شیڈیول اناؤنس کرتا ہے۔
نہیں میں ابھی وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں. وہ اسپیکر غالباً اس کا شیڈول دیں گے. تو نواز شریف مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی نے میاں شہباز شریف کے بطور اگلے وزیر اعظم نامزدگی کی توثیق کر دی ہے اور اس کا اعلان سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو میری سیٹ خالی ہوئی ہے NA 120 کی، اس سے شہباز شریف الیکشن لڑ کر اگلے 1.5 سے 2 ماہ میں وزیر اعظم بن جائیں گے اور اس دوران شاہد خاقان عباسی جو مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر ہیں وہ بطور وزیر اعظم آفس کو رن کریں گے. تو آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی نے اس فیصلے کی، میاں محمد نواز شریف کے اس فیصلے کی توثیق بھی کر دی ہے. میاں محمد نواز شریف نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ ان کی نااہلی کے بعد اب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بن رہے ہیں جو آئندہ 1-2 روز 3 روز میں بن جائیں گے اور اس کے بعد جو ہی ضمنی الیکشن اناؤنس ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف جو نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں وہ وہاں سے کانٹیسٹ کریں گے اور الیکشن جیت کر وزیر اعظم بنیں گے. تو آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے آج مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کی ہے، اس سے خطاب کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مزید حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ سلسلہ بند نہیں ہوا تو ملک پھر کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. نہ ہی اسمبلیاں اور نہ ہی وزرائے اعظم اپنی مدتیں پوری کر سکے ہیں پاکستان میں آج تک. مجھے ان سزاؤں کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے جو مجھے دی گئی ہے.